नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जिन्नात के हवाले से। जिन्नात और जादू ये क्या है बेसिकली, और उनके असरात जो है किस तरह से इंसानी ज़िंदगी पर और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे मुतासर हो जाती है। कहते हैं ना कि जादू तो बरहक होता ही होता है, अब होता है, लेकिन उससे बचाव का क्या तरीका है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो रूहानी इलाज भी करते हैं और आपको जिन्नात और जादू से बचने के तरीके भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। पहले मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि आपका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए कोई रुपए पैसे नहीं लगते। लेकिन ये कि यहाँ पर लोग अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी मांग रहे होते हैं, और ये एक तरह का ढोंगी एक वो बन गया है कि पैसे मांग कर फिर उसको अपने पास बार बार हिप्नोसिस करके बुलाते भी रहते हैं ताकि वो और पैसे देते रहें। देखिए, आपकी बात 100% सही है। ये अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हम लोगों पे। कलाम इलाही का पैसा नहीं है, रूहानी इलाज का पैसा नहीं है। रूहानी इलाज का रिश्ता कुरान से है। जब आप किसी का इलाज करते हैं कुरान से, तो वहाँ पैसे का दखल नहीं होता। लेकिन जब जिन्होंने कमाई करनी होती है ना, जिन पे कुछ भी नहीं होता, आप पे जादू की बंदिश की है, ये है वो, जैसे छोटी सी मिसाल दूँ, 1 मिनट के अंदर पूरी कर लूँ जी जी। कि जब किसी पास लोग जाते हैं तो बताए, सब कहते हैं आप पे जादू की बंदिश की गई, ठीक है, वो वहीं फंस जाते हैं। सब ने एक ही ड्रामा किया होता है, वो उनको लूटते रहते हैं। लेकिन जिनको जो कुरान पाक से रूहानी इलाज करते हैं, कोई भी करे, लेकिन वो पैसा नहीं लेंगे, वो उनका इलाज करेंगे और इलाज होगा, उसके बाद वो दोबारा जाने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। इलाज हो गया तो फिर ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो जिन्नात का असर होता है और जो जादू का असर होता है, क्या ये एक ही तरह का होता है या इसके मुख्तलिफ अलामात होते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अगर किसी ने जिन्नात भेजे किसी के ऊपर, वो मसला अलग हो जाता है। किसी ने किसी पे जादू किया है, वो मसला अलग हो जाता है। अगर जादू किया, उससे मौकुलात छोड़ दी, वो मसला अलग हो जाता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अलग अलग। लेकिन आपको शफा कहाँ से मिलनी है, वो कुरान है। चाहे आपका मैटर कोई भी है ना, आप कुरान पाक से हैं। मैं छोटी सी मैं आयतें मैं बताना चाह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बताइएगा कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले कि याद रखो कि हर मसले के लिए सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ के तमाम दुआएं करें, पानी फूके पूरा खानदान पीता रहे। ठीक है, सूरह मुल्क के दफ़ा पढ़ के सब दुआएं करें, हर मामले में पानी फूके पीते रहें। आप आज़ाद होते चले जाएंगे, चाहे वो जिन है, जादू है, परेशानी है, कुछ भी है, लेकिन आप आज़ाद होते चले जाओगे। अच्छा, कहते हैं कि जब भी कोई आप पढ़ाई पढ़ें तो उसके लिए तो मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जो है वो मुस्तकिल पढ़ने से मुकलात जो है वो आपके साथ साथ फिर रहना शुरू हो जाते हैं, या इसका भी कोई होता है, इसका सिलसिला क्या? जी, आपने अच्छी बात की है। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सवाल ये है कि किसी ने मौक़ुल हासिल करने के लिए पढ़ना है, वो पढ़ाई अलग है, वो अलग होती है, ठीक है। जिसने अपनी शफा के लिए पढ़ना है, वो पढ़ाई अलग होती है। अच्छा, आप ये उसका टाइम टेबल फिक्स कहते हैं कोई डॉक्टर बता दे तो दवा बन जाती है, वो दुआ बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें जिस वक्त आप ये पढ़ते रहते, पढ़ के दुआ मांगते हैं, पानी फूके पीते हैं, तो आप अपने पूरे ख़ानदान की बगैर सलामती कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ 2 केसेस भी ऐसे आए हुए हैं यहाँ पर कि एक का तो मैं भी सुन के बिल्कुल ही हैरान हो गई थी, कनीज़ फ़ातिमा का। कनीज़ फ़ातिमा के हमारे से उनके अब्बू भी आए हुए हैं, शाहिद भाई, ये बताइएगा कि कनीज़ के साथ क्या मसला हुआ था, और जो है फिर ये पता चला कि ये जो है कोई बीमारी नहीं है बल्कि जादू था या कोई असरात थे? हुआ ये था कि घर में मेरी वाइफ ने एक चुपकली मारी थी। ठीक है। तो हमें तो नहीं मालूम था कि मतलब ऐसे कुछ नॉर्मली एक छिपकली नजर आती है। हाँ, छिपकली है। तो हालांकि उन्होंने पढ़कर वो बोला भी, कहा भी कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो चली जाओ। नॉर्मल छिपकली से वो कुछ चेंज थी। हाँ हाँ। अच्छा, वो कैसे, मतलब कैसी थी चेंज, क्या था? मतलब कलर अजीब था उसका, उसकी आंखों का कलर कुछ और था। तो हालांकि वो छिपकली से डरती भी बहुत थी, लेकिन उस वक्त वो, अच्छा, बच्चे मेरे कमरे में नीचे सोए हुए थे, ये सुबह के वक्त की बात है। तो वो कितने साल की थी उस वक्त कनीज़? ये तकरीबन 11 से 12 साल की। और ठीक है, उसके बाद बताइएगा। तो फिर ये है कि उन्होंने बोला वो नहीं गई, तो उन्होंने फिर गुस्से में आकर, पता नहीं क्या कह रही, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो बच्चों का क्रिकेट खेलने वाला बल्ला होता है बेटे का, उससे उसको मारा। मारा तो वो मर नहीं रही, नहीं मर रही, उसको कुचल दिया। फिर कुचल दिया, उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया, वो फिर जिंदा हो जाती। उसको मतलब बुरी तरह कुचल दिया। वो खौफ से भी घबरा भी रही है
اور وہ اپنے بچوں کو بھی سیف کر رہی ہے. وہ مطلب یہ بچے جیسے زمین پہ کارپیٹ پہ سو ہوئے ہیں تو وہ ان کے قریب آ رہی تھی, تو وہ انہوں نے اس کو مارا تو وہ نہیں مر رہی تھی, تو وہ کافی انہوں پھر مارتی چلی گئی, پھر بھی نہیں مری. تو وہ مری نہیں, تو وہ ہل رہی ہے, مچل رہی ہے, اس کی آنکھوں کا کلر بتاتی. میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا, تو انہوں نے مارا کچلا اس کو, تو خیر کافی حد تک اس کو کچلا, تو پھر ہمت کر کے اس کو اٹھا کر مطلب کچلی ہوئی وہ چل رہی ہے. اچھا اتنی مطلب اس کو, اتنی وہ, حالانکہ چھپکلی کو ایک دفعہ مارو جی تو وہ مر ختم. جاتی ہے. بہرحال وہ پھر اس کو, بات تو طویل ہے لیکن یہ کہ اس کو مارا تو اس کو پھینک دیا. پھینک دیا تو وہ کچھ عرصے بھائی ہم نے تو نارمل ایک لیا کہ نارمل چلو چھپکلی ہو, لیکن میری وائف کی کال آئی کہ شاہد ایسے ایسے بچوں پر چھپکلی ایسے آ رہی تھی, تو میں نے ماری, لیکن میری طبیعت عجیب ہو گئی ہے. مجھے مطلب عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ طبیعت, پھر یہ کہ وہ پھر اس معاملات سے بل یہ ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد بچی میری بیمار ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد اسکول جا رہی تھی. اس کو بیماری کیا ہوئی تھی؟ کھانا پینا, بس یہ جاتی روتی ہوئی آتی. اسکول کچھ فاصلے پر تھا, پیدل جاتے پیدل آتے, اتنا کھانا پینا چھوڑ دیا. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ادھر گئے, بھائی نارملی چھوٹے کلینک پہ گئے, پھر بڑے ہاسپٹل گئے, پھر رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا, نارمل ہے بچی. لیکن بچی نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا, نہ ناشتہ کرتی, نہ کھانا کھاتی, نہ پانی پیتی. پھر اس کا وہ ٹریٹمنٹ ہو رہا, ٹریٹمنٹ میں اس کے رپورٹس میں کچھ نہیں آتا. آپریشن بھی آپ نے بتایا تھا ہوا تھا. پھر جی آپریٹ کے لیے یہ بچوں کا جناح ہے ہاسپٹل ہے, وہاں گئے, تو وہ بھی مطلب کافی لمبا ڈے اس کو رکھا ہاسپٹل میں, لیکن اس کا کچھ علاج, وہ ان کو کوئی اینڈ میں پھر کیا علاج ہوا؟ آپریٹ ہوا تو پتہ لگا کہ اس کی آنتیں, جو غذا کی نالی ہے وہ بالوں سے گرا لگی ہوئی ہے. بالوں سے؟ تو بال کہاں سے آئے, کیسے بال تھے وہ؟ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بچی آپ کی یہ بال کھاتی ہے. نہیں سر ایسا تو خدا نہ کھا سکتے, لیکن جو غذا کی نالی ہے جہاں سے غذا ہماری پیٹ میں, یہ یہاں گرا سے بندھی ہوئی ہے, منہ اس کا بند ہے, تو یہ ہم نے کھول دیا. لیکن بچی ہماری پھر بھی مطلب پھر بھی صحیح نہیں ہوئی. پھر کیا؟ پھر جو یہ مطلب کھاتی تھی یہاں سے واپس ہو جاتی. اچھا, یہ پھر اس کا علاج کیسے ہوا؟ علاج یہ ہے کہ پھر وہ روحانیت کی طرف چلے گئے, روحانی علاج کروائے, وہاں سے کچھ بہتری آنے لگی. ابھی بہتر ہے؟ ابھی شکر الحمدللہ. آپ بہتر فیل کرتے ہو, کھانا پینا کھا لیتے ہو ابھی؟ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ بہتر, اللہ کا شکر. مطلب پہلے سے یہ کہ آپ کافی حد تک بہتر ہو گئے. اچھا حاجی صاحب, یہ کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ چھپکلی کیا تھی, اور دوسرا یہ کہ جو یہ کیا جادو تھا, یا پھر کوئی ویسے ہی اس کے مطلب یہ ایک عجیب سی سچویشن لگ رہی ہے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں جنات. جنات ہوتے ہیں کسی شکل میں آ سکتے ہیں, کسی جانور کی, انسان کی شکل میں ان کو اللہ نے اختیار دیا کہ شکل بدل سکتے ہیں فوراً. تو یہ جب عام انسان تو نہیں سمجھ سکے یہ جنات ہیں, یہ چھپکلی ہے, تو جس کو بولتے ہیں کہ آپ چلی جو نہ جائے تو مارا, انہوں نے غلط نہیں کہ صحیح کیا, لیکن بچی صد میں آ گئی. لیکن وہ یہ انہوں نے کہا بھی کہ چلی جاؤ, پھر بھی وہ تو اب وہ کوئی ضدی ہوتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, تو وہی والی مثال ہوتا ہے کہ وہ اڑ کے تو یہ ہوا تو معاملہ بگڑ گیا. لیکن الحمدللہ جہاں روحانی طرف ہی لوگ گئے, ان کی کامیابی روحانیت کی طرف ہی تھی. اس کا علاج میڈیکل میں نہیں تھا. تو پھر ایسی چیزیں جہاں پر کوئی رپورٹس میں نہیں آ رہا ہو تو یہ جو ہے, اچھا یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ جادو کراتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی بیماری, سب سے پہلے بیماری, اور دوسرا تنگدستی بھی ہو جاتی ہے. ہر کام ہوتا ہے, روزی چھن جاتی ہے, صحت چھن جاتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, فتنے فساد آتے ہیں, لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ جن جادو میں موجود ہوتی ہیں, لوگ کرواتے ہیں. یہ علامات آپ نے بتائیں کہ یہ ہوتے ہیں. کیا کوئی انسان کا جس طرح نظر میں اور جادو میں یہ بھی تو فرق ہوتا ہے نا؟ نظر الگ چیز ہے, جادو الگ چیز ہے, جنات الگ چیز ہے, یہ مکس نہیں ہے, یہ سب الگ الگ ہے. بالکل الگ الگ ہیں. میں چھوٹی سی میں آپ کو اسی مثال میں دے دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کو میں ایک آیت بتاتا ہوں. جی کہ سورہ بنی اسرائیل, یہ تمام لوگ لکھ لیں اپنے پاس, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. یہ بات یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت تو 133 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا بھی مانگے, پانی پھوکے پیتے رہیں, اور 2 شرطیں وہ اٹل ہیں, اس میں کوئی بھی غلطی نہ کرے. کسی کو برا بولنا بھی حرام ہے, بدعا دینا بھی حرام ہے. یہ 2 کام کوئی نہیں کر سکتا, ورنہ یہ پھانسی کا پھندا ہے, یہ گلے سے نکلے گا نہیں. مطلب کسی کو برا بھی نہیں کہنا ہے, بدعا بھی نہیں, کوئی بھی ہے, لیکن پڑھ کے اپنے 10,000 مسئلے نہ دعا مانگو, پانی پھوکے پیتے رہو.
اس میں آپ کو جن جادو یوں صاف ہٹنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ نے گندا کپڑا دھو کے پاک بنی کر لیا. اسرائیل کی آپ نے بتایا کون سی آیت؟ آیت نمبر 80 سے 81 ہے. 80 سے شروع ہوتی ہے، 81 بھی ختم ہوتی ہے. عبارت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ پڑھ کے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد 133 دفعہ، اور پڑھ کے دعا مانگیں ہر مسئلے کے لیے. دعا مانگے اور پانی پھونکے، پورا خاندان پیتا رہے، اور جہاں جہاں کو تکلیف ہے وہاں پہ یہ پانی لگانا بھی ہے. سورہ مزمل جب 15 دفعہ پڑھ کے آپ دعا مانگتے ہیں اور پانی پھونکے پیتے ہیں تو آپ خود آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم کس طرح آزاد ہو رہا ہے. آپ کے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹوں میں، ٹخنوں میں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. جب پانی پیتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے آپ کسی گرفت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ 15 دفعہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیں جب یا چاہے پڑھ لیں، کوئی ٹائم ٹیبل ہو. اور اپنے اوپر بھی پھونکیں اور پانی میں ہاں، پانی پھونکتے ہیں. پھونکے پیئیں بھی، اپنے لیے دعا مانگیں، سب کی دعا مانگیں. لیکن ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے چلنا ہاتھ اگر مل جائیں جی تو. جی 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 جی. میں ایک درویش فقیر آدمی ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعا جب مانگو تو کل کائنات کے لیے مانگو. آپ تفریق نہ کرو کہ یہ مسلم غیر مسلم، آپ ہر انسان کی دعا مانگو. کہ ہم رحمت العالمین پہ چل رہے ہیں. ہم نے اللہ تو ہم سب کی روزی کشادہ کر، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے ان کی روزی کشادہ کر، ان کو شفا دے. جہاں تک جو بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، اللہ اس کی روزی کشادہ کر دے، اس کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں آپ نے ختم ہو دو جائیں. تین بڑے اہم پوائنٹ بتائے. ایک تو یہ کہ کل کائنات کے لیے دعا، کل کائنات کے لیے. اور دوسرا کسی کو برا، کسی کے لیے برا بولو نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دعا کریں تو یہ ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو نیک ہدایت دے. یہاں تک کہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، وہ بد دعا نہیں دینی چاہیے. اچھا، میں بہن کے پاس بھی آؤں گی. نجمہ ہمارے ساتھ ہے. نجمہ، آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ جی، میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پورے بازوؤں میں درد تھا اور پیروں میں. صبح سو کے اٹھتی تھی تو میرے ہاتھ یوں ہوتے تھے، نہ بند ہوتے تھے نہ کھلتے تھے. میں دوپٹہ نہیں اٹھا سکتی تھی، ہاتھ یوں اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی، پانی نہیں پی سکتی تھی. یعنی کہ خالی کپ، یا اب دوپٹہ تو کپ سے بھی ہلکا ہے، یہ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. تو پہلا ذہن یہ جاتا ہے کہ کوئی آرتھو کا مسئلہ ہے. تو آرتھو ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، سارے کلیئر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں نیرو کے پاس گئی تو وہاں 2-3 ہاسپٹلز میں گئی. نیرو فزیشین کو دکھایا، انہوں نے ٹیسٹ کرائے تو انہوں نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے آرتھرائٹس کی مجھے دوائیاں دی، مگر اس سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں ہوا. 15-20 دن میں نے دوائیاں کھائیں، مہینہ کھائیں، کوئی اور فرق ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. ٹیسٹ میں کچھ نہیں آیا. حالانکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری ہے جسے مسل اسپیزم کہہ دیتے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ مسل سنڈروم ہوتا ہے جس پہ آپ کی باڈی بالکل اکڑ جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں. آپ کو یہ بتاؤں میں ابھی تک اس کا کوئی، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ جس طرح مسلز اکڑ رہے تھے اور اس کا کوئی چیز نہیں نکل رہی تھی، لیکن پھر بعد میں آپ نے جو ہے اس کا روحانی علاج کرایا. تو اللہ کا شکر ہے بالکل میں ٹھیک ٹھاک. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جیسے مغرب کا ٹائم قریب آتا تھا نا تو تکلیف کم ہوتی تھی. جیسے مغرب کے بعد میں منہ بھی دھو سکتی تھی، میں اپنے بالوں کو کنگھا بھی کر سکتی تھی. نہیں تو میرا دن میں تو صبح اٹھنے کے بعد تو یہ حال ہوتا تھا کہ جہاں میرے ہاتھ رکھیں تو وہیں رکھیں. بیڈ سے آپ کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ جادو تھا یا یہ اگین جنات کا سین تھا؟ یہ کیا تھا؟ نہیں، جنات کا معاملہ نہیں ہے. ہاں، یہ جادو کا تھا. یہ برے اثرات کا معاملہ ہے. برے اثرات. اب یہ کیا ہوتا ہے برے یہ اثرات؟ دیکھیں، برے اثرات وہ ہوتے ہیں کہ جو جن جادو کے معاملے ہوتے ہیں نا، کسی بھی جادو ہوتا ہے اور کسی کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے کسی پر موکلات بھیج دیے یا کسی پہ کیا نام ہے جنات بھیج دیے، ان کے ساتھ وہ بالکل شل ہو جاتے ہیں جہاں وہی ہے. اور جادو کا مسئلہ میں یہاں پہ ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. کہ جو یہ پروفیسر کریم وہ یہ ہوتا ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، جیسے گرمی بڑھتی ہے ایسے وہ اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے مغرب ہوتی ہے وہ اس کے بعد وہ اثرات کم ہوتے ہوتے سلو ہو جاتے ہیں. رات کو بھی رہتے ہیں لیکن سلو ہو جاتے ہیں. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، ایک واقعہ تھا کہ بچی تھی، اس کا نام نہیں لوں گا. تو گھر میں چولہا جلتا تھا تو اس کی چیخیں سارا محلہ سنتا تھا. چولہا بند ہوتا تھا اور وہ اس کو سکون آ جاتا تھا. تو اس طریقے سے اس کا جب علاج ہوا، علاج ہونے کے بعد تو اس کو بتایا گیا بھی چولہے کو یا تو چینج کر دو یا اس کو پلٹ کے دیکھو. جب پلٹ کے دیکھا تو لوہے کی تار کے ساتھ ایک تعویذ لکھا ہوا تھا. وہ تعویذ بھی وہ کیا نام ہے سلور کی پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا. وہ امبوس کیا ہوا تھا، میں نے بلکہ وہ ٹھوکا ہوا تھا. تو جیسے چولہا جاتا تھا ایسا وہ بچی کو تکلیف شروع ہو جاتی تھی. اب وہ سب چیزیں نکل کے صاف ہو گئی. اس کے اوپر کسی نے اچھا، میں نے یہاں تک سنا ہوا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ چولہے کے جو ہے نیچے کوئی آ کے تھوڑی سی لگا کر جائے گا. یہ بھی سنا ہے کہ جنات بھی رکھ کر چلے جاتے ہیں. ایسا سچ ہے کیا؟ جنات سے بھی رکھا جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی رکھا جاتا ہے. جہاں اگر ہاتھ کا تو وہاں تو ان کی ضرورت نہیں ہے.
وہ دشمن گھر میں تو باہر آپ کو دشمن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ چیزیں دونوں ہیں ہو سکتی ہیں. میں اگر ایک چھوٹی سی میں آپ نے جو دعا کی بات کی اس کے لیے میں چاہتا ہوں اگر مجھے 10 سیکنڈ مل جائیں یا 20 جی سیکنڈ. جی بالکل. بہت اہم ٹاپک ہے. میں آپ نے جو بات کی بڑے جی کام جی کی ہے. ہم لوگ جتنے بھی دعا مانگنے والے سب سن لیں کہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں. اگر آپ کسی شخص کے غور سنیں تو وہ شخص بدعا دے رہا ہوتا ہے, سب آمین بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ ہاں ویسے سب سے پہلے جس کو دیکھو وہ کہتا اللہ مجھے انصاف چاہیے. کبھی اللہ سے انصاف نہ مانگو. جب تم نے انصاف مانگا تو آپ کے گناہ میزان پہ آتے ہیں تو نے کیا کچھ کیا ہے. جس کے لیے بولا اس کے گناہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے اپنے آئیں گے. اپنے آئیں گے. اللہ سے شفا مانگو, رحمت مانگو, بقا سلامتی مانگو. اللہ سے حساب مت مانگو. ٹھیک ہے. آپ دوسری بدعا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے. بہت بری بدعا ہے. ہیں یہ کیسے؟ میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں کہ جی جی تاکہ جی. آپ کے وسیلے سے کائنات لوگوں کی بقا سلامتی بالکل ہو جائے. بالکل. آپ نے دعا مانگی اللہ میرے کیا نام ہے آسانی ہوگی پھر مشکل دوبارہ آ گئی, آسانی ہوگی مشکل دوبارہ آ گئی. یہ بدعا ہے. دعا یہ ہوتی ہے اللہ تو میری مشکلیں ختم کر, کائنات کے ہر بشر کی مشکلیں ختم کر. اللہ تو میری بیماریاں ختم کر, کائنات کے ہر انسان کی ہر زندہ مخلوق کی بیماریاں ختم کر. اللہ تو میری روزی کشادہ کر, کائنات کے ہر بشر کی روزی کشادہ کر. اللہ تو میری بخشش کر, مجھے شفا دے, روئے زمین میں بسنے والے ہر مخلوق کو شفا دے. صرف انسان نہیں, ہر مخلوق, چاہے اس میں جنات ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں. وہ کی دعا مانگے, آپ کی دعا قبول ہو گئی تو آپ کی بات ہوگی, سب کی بقا شانتی ہوگی. اب سوال آتا ہے آسانی کہاں مانگی جائے. ٹائم بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. جی 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 بتا دیں 2 منٹ. اچھا ہاں صرف مرنے والے کے لیے آسانی مانگی جاتی ہے, اور اس کا دم نکل صلی اللہ کے لیے تو آسانی ورنہ کر دو. آسانی نہ مانگے, مشکل کہیں کہ دور ہو جائے, ختم ہو جائے. ختم دور بھی نہیں, ختم ہونے کے. بہت بہت شکریہ. کس دن یہ اہم بڑا ٹاپک ہے, دعا کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کو شمیر تشریف لانے کا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جائیں گے اب ہم کلوزنگ کی طرف اور ملیں گے آپ سے منڈے کو دوبارہ. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ویکینڈ اچھا گزاریے گا. ناظرین کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.